8वां पारा है और इसके अहकाम, वो काम जिनका हुक्म दिया गया या जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पसंद फरमाया। तो इसका पहला जो शुरू हो रहा है, इसकी पहली आयत देखिए, 118 नंबर आयत है ये, जिस पर अल्लाह का नाम लेकर ज़िबा किया जाए वो हलाल है, इसे खाया करो। तो खाओ उसमें से, लिया गया है नाम खुदा जिस पर, अगर तुम उसकी आयतों पर ईमान लाने वाले हो। और तुम्हें क्या हुआ कि नहीं खाते हो तुम उस जानवर को, लिया गया है अल्लाह का नाम जिस पर ज़िबा करते हुए, हालांकि अल्लाह ने मुफस्सल बयान कर दिया है तुम्हारे लिए जो उसने हराम किया तुम पर, मगर वो चीज़ कि तुम मजबूर हो जाओ उसकी तरफ। और बेशक बहुत से लोग गुमराह करते हैं अपनी ख्वाहिशों से बेइल्मी के बायस, बेशक आपका रब खूब जानता है। काफिर ये कहते थे, एतराज करते थे कि मुसलमानों को क्या हुआ कि ये जिसको अल्लाह मारता है उसे नहीं खाते और जिसे खुद मारते हैं उसे खा लेते हैं, यानी जो ज़िबा करते हैं उसे तो खुद कत्ल करते हैं उसे खाते हैं, और जिसको अल्लाह मार, जो तबई मौत जो जानवर मरता है उसे ये मुर्दार कहते हैं, उसे नहीं खाते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि उसे खाओ, वो हलाल है तुम्हारे जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया है। दोनों में फ़र्क ये है कि जो जानवर तबई मौत मरता है वो उसकी जान अल्लाह के नाम पर नहीं निकलती है, मगर जिसे ज़िबा किया जाता है उसकी जान अल्लाह के नाम पर निकलती है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। वो अल्लाह की इजाज़त से, अल्लाह के हुक्म से, उसकी इजाज़त से उसको ज़िबा करते हैं और फिर उसका खाना हमारे लिए रवा हो जाता है, हलाल हो जाता है। यहाँ पर एक मुख्तसर सा जुमला क्या कि आगे बढ़ूंगा कि हमारे यहाँ वर्जीनिया में बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, और जो मेरे दोस्त सुन रहे हैं वो बारे देगर इसको समाप्त कर लें, कि यहाँ पे कई स्लाटर हाउस पे और कुछ कम्युनिटीज ऐसी हैं जो ये कहते हैं कि वो कहते हैं कि कुरान पाक में तो आया है कि उसको खाओ जिस पे अल्लाह का नाम लिया गया है, तो बस आप कहो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और खा लो, ये जानवर हलाल है, गोट हलाल है, शीप हलाल है, चिकन हलाल है, बस बिस्मिल्लाह पढ़ो और खा जाओ। वो ये नहीं समझते कि जब तक उस पे अल्लाह का नाम ज़िबा के वक्त ना लिया जाए, उसको अल्लाह के नाम पर ज़िबा ना किया जाए, तब तक वो हलाल नहीं है। उनको ये धोखा हुआ है, वो ये समझते हैं कि सिर्फ अल्लाह का नाम लेने से, जब कैसे भी वो है, अगर सिर्फ खाते हुए अगर बिस्मिल्लाह पढ़ लें तो वो हलाल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसी तरह ज़िबा के वक्त अगर आमदन जानबूझकर बिस्मिल्लाह तर्क कर देगा तो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह के मुताबिक वो जानवर हराम होगा, वो हलाल नहीं होगा। हाँ, अगर भूले से उससे बिस्मिल्लाह रह गई है तो फिर वो खाना जायज़ होगा। इसी तरह अगला हुक्म है कि अमल करने वालों के लिए दर्जे हैं अमल के मुताबिक, बोले कुल्लिन दरजात मिम्मा अमिलू, जिसने जैसा जैसा अमल किया है उसके अमल के मुताबिक अल्लाह उसको दर्जे अता फरमाता है। और वो अल्लाह जानता है कि जो हमने जो काम किया है वो किस नीयत से किया है और कैसा किया है, तो अल्लाह ताला उसके मुताबिक हमें अजर अता फरमाता है और दराजात में बुलंदियां अता फरमाता है। फिर कहा कि फलदार दरख्तों का फल खाओ और उशर अदा करो, कुलू मिन समरही इज़ा अस्मरा वातू हक्कहू यौम हसादिही वला तुस्रिफू इन्नहू ला युहिब्बुल मुस्रिफीन। ये 141 नंबर आयत है सूरह इनाम की, और इसमें जो फसल जब कटती है, जो जमीन की जो फसल है उस पर जो ज़कात है उसका तज़किरा है। जैसे हमारे माल पर ज़कात है, ऐसे हमारी ज़मीनों की फसल पर भी ज़कात है, और ज़मीनों की फसल पर जो ज़कात है वो उशर और निस्फ़े उशर है। उशर कहते हैं 10वें हिस्से को, और निस्फ़े उशर उसका 20वां हिस्सा, यानी जो फसल उतरती है, जो फसल का फल उतरता है उसका 10वां हिस्सा या 20वां हिस्सा दिया जाएगा। और 10वां हिस्सा कहाँ दिया जाएगा? 10वां हिस्सा वो ज़मीन जो बारानी ज़मीन है, जिसकी परवरिश करने के लिए, जिसकी देखभाल करने के लिए किसान को खुद अपने से कुछ नहीं करना पड़ता, बस आसमान से बारिश बरसती है और फसल उगाती है। तो चूंकि उसमें उसकी मेहनत को अमल दखल नहीं है, लिहाजा उसमें से ज़कात जो है वो 10वां हिस्सा रखी गई। और वो ज़मीन जिसमें ट्यूबवेल है, नहरें हैं, कुआं है, उसमें से मेहनत करके जो जिम्मेदार है वो उसको पानी देता है और फिर फसल पकती है, पलती है, तो उस पर उसका निस्फ हिस्सा है। और ये हदीस में है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
کہ وہ زمین جو بارانی زمین ہے، بارش سے جو پلتی ہے، اس پہ عشر ہے، اور جو جو کنویں سے جس کو پانی دیا جاتا ہے، اس وقت ظاہر ہے کنویں ہی تھے، تو اس کا نصف عشر ہوگا۔ اب اس میں بھی فقہا کے نزدیک کچھ تھوڑا سا اختلاف ہے ائمہ ثلاثہ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ کتنا پھل اترتا ہے، کتنی فصل اترتی ہے، کوئی مقدار مقرر نہیں ہے۔ جیسے نصاب زکوٰۃ ہے نا کہ 7.5 تولے سونا ہو یا 52.5 تولے چاندی ہو یا اس کے برابر اس کی رقم ہو تو پھر وہ صاحب نصاب ہوگا۔ تو ایسے جو زمین کی فصل کا جو نصاب مقرر نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جتنا بھی اترتا ہے اس کا یا عشر ہے یا نصف عشر ہے، یا بارانی زمین کا 10واں حصہ ہے اور نہری زمین کا اور ٹیوب ویل سے وہ پانی دی جانے والی زمین کا 20واں حصہ ہے، جتنے بھی فصل اترتی ہے۔ مگر جو امام مالک، امام شافعی اور احمد حنبل جو ائمہ ثلاثہ ہیں، ان کے نزدیک یہ ہے کہ 5 بسق جس کو 30 من کے برابر اگر فصل ہوتی ہے تو پھر اس پر عشر اور نصف عشر ہوگا۔ اگر اس سے کم رہتی ہے تو پھر اس پہ زکوٰۃ نہیں، اس پہ یہ نہیں ہوگا۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک جتنی بھی فصل ہوگی اس میں سے اس کا عشر دیا جائے گا۔ اسی طرح ایک اور بھی اس میں بحث چھیڑی ہے فقہا نے، مفسرین نے، کہ اس سے مراد جو جب فصل کی کٹائی کا وقت ہوتا ہے، یوم حصاد، یہ حصد کیا ہے؟ جب کٹائی ہوتی ہے اس کی اور غلہ جمع ہوتا ہے، تو کہا اس وقت جو تمہارے پاس مسکین غریب لوگ آ جاتے ہیں تو ان کو بھی کچھ دے دیا کرو، تقسیم کر دیا کرو، تو یہ صدقہ ہے۔ کہا کہ زکوٰۃ ڈفرنٹ ہے اور یہ صدقہ ہے اس وقت جو اس کو دیا جاتا ہے، اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ مگر زیادہ اس پہ جو مضبوط موقف یہی ہے کہ یہ عشر اور نصف عشر اس سے مراد ہے۔ اور پھر کہا کھاؤ اس کے پھل سے جب وہ پھلدار ہو اور ادا کرو اس کا حق، یعنی عشر جس دن وہ کٹے اسی وقت اس کو ادا کر دینا چاہیے اور اس کو دے دینا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ مردار، لوگوں کا بہتا ہوا خون، لحم خنزیر اور غیر خدا کا نام جس پر ذبح کیا گیا جانور، یہ سب حرام ہے۔ یہ پہلے بھی ہم اس پہ بات کر چکے ہیں۔ پھر اگلا عنوان ہے ناپ تول میں انصاف کرو اور بات میں انصاف کرو۔ جسٹس 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 اعدلوا هو اقرب للتقوی، بار بار اس کی تلقین قرآن پاک کرتا ہے کہ معاملہ انصاف کے ساتھ کرو۔ اپنے رشتہ داروں کا معاملہ ہو، دشمن کا معاملہ ہو، اپنے حمایتیوں کا معاملہ ہو، مخالفوں کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، بات بھی انصاف سے کرو اور فیصلے بھی انصاف سے کرو۔ اور اس میں پہلی کہا اور پورا کرو ناپ تول اور انصاف کے ساتھ۔ ہم نہیں تکلیف دیتے کسی کو مگر اس کی طاقت کے برابر، اور جب کبھی بات کہو تو انصاف کی بات کہو، اگرچہ ہو معاملہ رشتہ دار کا، اور اللہ سے کیے ہوئے وعدے پورے کرو۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کا اللہ نے حکم دیا ہے تمہیں تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ اب اس میں 3 حکم ایک ہی آیت میں آ گئے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جب تم ناپو، جب تم کاروبار کر رہے ہو، کوئی چیز بیچ رہے ہو، تو پورا اس کو تولا کرو، اس میں کمی نہ کیا کرو۔ یہ بہت بڑی ایک معاشرتی قباحت ہے، برائی ہے ہمارے معاشرے میں کہ لوگ اب اس کو نہیں خیال کرتے، اور جو تول کے چیزیں دیتے ہیں، لینے کا جو ماپ اور ہے اور دینے کا ان کا ماپ اور ہے۔ جب خود لینا ہو وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں زیادہ مال آئے، اور جب بیچتے ہیں دیتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ کم مال جائے تاکہ کچھ بچ رہے، اس کرپشن اور منافع جو ہے وہ اس کو بے ایمانی کے ساتھ مال زیادہ بنانا چاہتے ہیں۔ تو قرآن پاک اس کی بار بار نفی کرتا ہے، منع کرتا ہے اس سے کہ ناپ تول میں کمی نہ کی جائے اور انصاف کے ساتھ تولا جائے۔ اور پھر کہا کہ جب بات کہو تو وہ بھی انصاف کی بات کہو، بھلے وہ معاملہ تو ہمارے رشتہ دار کا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ نہیں کہ اگر رشتہ دار کا معاملہ تو جھوٹ بول دو، نہیں، بات انصاف ہی کرنی ہے، خواہ اپنے ہی خلاف کیوں نہ جائے مگر بات سچی کہنی ہے، انصاف کے ساتھ بات کرنی ہے۔ اور تیسری بات یہ کہی کہ وعدے پورے کرو، اور جگہ ہے نا کہ ان اللہ کان مسئولا، تمہیں تمہارے وعدوں کے بارے میں بھی بات پرس ہوگی کہ کیا تم اپنے وعدے پورے کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے۔ اور منافق کی نشانیوں میں سے بھی ایک نشانی یہ بتائی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اس کو توڑ دیتا ہے، وعدہ پورا نہیں کرتا ہے۔ تو یہ خواہ حکومتیں کریں یا عوام کریں یا انڈیویجول کریں یا جماعتیں کریں، گروہ کریں، جس نے بھی وعدہ کیا ہو اس کو اپنے وعدے کی پاسداری لازم کرنا ہے، اور جب وعدوں کی پاسداری نہیں کی جاتی ہے
تو اس سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اور ابھی حال ہی میں جو پاکستان میں یہ فتنہ فساد برپا ہوا تو دیکھا اس کی وجہ بنیادی یہی بنی کہ لوگوں نے حکومت نے اپنا وعدہ جو کیا تھا اس کی پاسداری نہیں کی. تو یہ بات ازمن شمس ہوگی ہمارے سامنے کہ جب وعدوں کی پاسداری نہیں کی جائے گی تو اس سے بہت بڑا بگاڑ پیدا ہوگا. اللہ تعالی ہمیں اپنے وعدوں کی پاسداری کی توفیق عطا فرمائے. پھر اگلی سورہ نام ہی کی آیت ہے اور یہ 153 نمبر آیت ہے. کہا اور بے شک یہ میرا سیدھا راستہ سو اس کی پیروی کرو اور نہ پیروی کرو اور راستوں کی ورنہ وہ جدا کر دیں گے تمہیں اللہ کے راستے سے. یہ ہیں وہ باتیں حکم دیا ہے تمہیں جن کا تاکہ تم متقی بن جاؤ. اس طرح اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے صحابہ کرام کے سامنے زمین پر سیدھی ایک لائن کھینچی اور اس کے پھر دائیں بائیں آپ نے دوسرے خطوط کھینچے اور پھر فرمایا کہ جو سیدھا راستہ سیدھی لائن ہے یہ سیدھا راستہ صراط مستقیم ہے اور یہ اللہ کا راستہ ہے اور جو دائیں بائیں ہیں یہ گمراہی کے راستے ہیں اور یہ بدعت کے راستے ہیں. اور پھر آپ نے بدعت کی مذمت فرمائی اور اس کو کہا کہ سیدھے راستے پہ رہو اور نئے نئے کام جو ہیں اس کو اختیار نہ کرو. تو سیدھا راستہ کون سا ہے؟ سیدھا راستہ اللہ کا راستہ ہے. سیدھا راستہ اس کے رسول کا راستہ ہے. سیدھا راستہ اس کے نیک بندوں کا راستہ جس پر اس کے نیک بندے اللہ اس کے رسول کی تابعداری میں چلتے رہے ہیں وہ سیدھا راستہ ہے. اور اس کے ساتھ ہی جتنے بھی دوسرے راستے ہیں وہ برائی کے راستے ہیں اور وہ گمراہی کے راستے ہیں. تو اس پہ بدعت کا میں عنوان آپ سے چھیڑنا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ ہر وقت ہر کام کو بدعت کہہ دیتے ہیں اور بدعت کے فتوے سے وہ بہت سارے امور خیر سے مسلمانوں کو روکنا چاہتے ہیں. اگر بلند آواز سے ذکر کر لیا تو کہا بدعت ہے. اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد میں بیٹھ کے آپ کی سیرت بیان کر دی, آپ کا تذکرہ نور کر لیا, آپ کی حدیث سن لی, آپ کی حدیث سنا لی تو کہا یہ بدعت ہے اور ڈرا دیا لوگوں کو میلاد میں اگر تم گئے تو یہ بدعت ہے. اور ساتھ ہی پھر یہ بھی سنائیں گے حدیث کہ کل بدعت دلالہ, ہر بدعت دلالت ہے اور ہر گمراہی جو ہے وہ جہنم میں لے جانے والی ہے. تو بندہ ڈرتا ہے کہ میں تو اللہ کا نام لے رہا ہوں, بلند آواز سے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہوں, میں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ رہا ہوں, بھلے کھڑے ہو کے پڑھ رہا ہوں, بیٹھ کے پڑھ رہا ہوں, مگر یہ اگر اس سے میں جہنم میں مجھے جانا ہے تو پھر میں بھلا یہ میں کام یہ کیوں کروں گا. تو اس لیے یہ ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بدعت کی حقیقت, اس کا بڑا خوبصورت اس کی تشریح آپ سمجھ آئیں گے کہ جناب امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب تراویح کی نماز کو انہوں نے ایک امام حضرت ابی بن کعب کے پیچھے 20 تراویح مستقل روزانہ جماعت لازم کر دی. اس سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں آپ نے 3 دن نماز پڑھائی اور چوتھے دن آپ تراویح کے لیے تشریف نہیں لائے. صحابہ کرام ساری رات منتظر رہے اور آپ نے انتظار کیا, لوگوں نے انتظار کیا, آپ تشریف نہ لائے. صبح آپ کی جلوہ گری ہوئی تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ ہم انتظار میں تھے. آپ نے کہا, ارشاد فرمایا کہ اس لیے میں نہیں آیا کہ تمہارا اجتماع اتنا مجھے اچھا لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر اس کو فرض کر دے. کتنی محبت ہے اور کتنی رحمت اور رافت ہے اپنی امت کے لیے, اور امت کا مشقت میں پڑھنا عزیز علیہ ما عنتم, ان کا مشقت میں پڑھنا گراں گزرتا ہے ان کو کہ اگر ان کی امت کو تکلیف پہنچے. تو آپ نے ہمیں مشقت سے بچانے کے لیے چوتھے دن جماعت نہیں کرائی اور نماز کے لیے تشریف نہ لائے. اسی طرح پھر فردن الگ الگ یہ تراویح پڑھی جاتی رہی اور دور صدیقی میں بھی یہی عمل رہا. اور دور فاروق اعظم میں ایک دن رات کو جب حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ ایک گروہ یہاں پہ ایک گروہ یہاں پہ, تو مختلف گروہوں میں تراویح پڑھی جا رہی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ کیا یہ اچھا نہیں ہے کہ میں تم سب کو ایک امام کے پیچھے اکٹھا کر دوں. تو آپ نے ایک امام حضرت ابی بن کعب, اور یہ وہ صحابی ہیں جو ان 4 صحابہ کرام میں سے جن کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلم ہونے کا شرف بخشا کہ اگر کسی نے قرآن سیکھنا ہے تو ان سے سیکھے, تو ان کو امام بنا کے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقرر کر دیا کہ ان کے پیچھے اب 20 تراویح روزانہ جماعت کے ساتھ پڑھی جائے گی. وہ دن اور آج کا دن حرم مکہ میں بھی اور حرم نبوی میں بھی
کتنی حکومتیں آئیں اور کتنے نظریات بدلے، مگر تراویح ابھی تک بھی وہاں جب سے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے شروع کی ہے 20 تراویح شروع ہے اور اسی طرح پڑھی جاتی ہے۔ جب اعتراض کیا لوگوں نے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ بدعت حسنہ ہے، بدعت تو ہے، یہ نیا کام تو ہے، مگر یہ اچھا نیا کام ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آئی کہ نئے کام جو ہیں، ہر نیا کام صرف نیا ہونے کی وجہ سے وہ گمراہی نہیں ہو سکتا، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے سمجھنے میں اور اس پہ عمل کرنے میں ممد و معاون ثابت ہوتا ہو، تو پھر وہ سنت کے ذیل میں آ جائے گا، وہ اس کی غلامی میں آ جائے گا، اتباع میں آ جائے گا۔ اور ہاں، اگر ایسی چیز بدعت سیاح، بری بدعت وہ ہے، گمراہی وہ ہے کہ جس سے کوئی سنت فوت ہوتی ہو۔ فقہا نے، علماء نے یہ بات بڑی وضاحت سے لکھی ہے کہ وہ نیا کام بدعت سیاح ہوگا، گمراہی والی بدعت وہ ہوگا کہ جس سے کوئی سنت اٹھ جائے، جس سے کسی سنت کی مخالفت ہوتی ہو، تو وہ کام جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ باقی نئے امور جتنے ہیں، میری اس میں زیادہ طویل میں وقت نہ لے لوں آپ کا، کہ زندگی جیسے انسان کی آگے بڑھی ہے، جیسے تہذیب آگے بڑھی ہے، تمدن آگے بڑھا ہے، رہن سہن بدلا ہے، طور طریقے بدلے ہیں، ایسے نئے سے نئے زندگی کا چلن بدلا ہے۔ تو آپ دیکھیے ہماری جو رہائشیں تھی پرانے زمانے میں، 1400 سال پہلے ہمارے گھر کیسے تھے، 1400 سال پہلے انسانوں کی رہت بہت کیسی تھی، لباس کیسے تھے، اور مسجدیں کیسی تھی؟ کیا مسجد نبی کے مینار تھے؟ کیا مسجد نبی میں محراب تھا؟ کیا مسجد نبی میں یہ الیکٹریسٹی تھی؟ نہیں تھی۔ تو اب حرم مکہ میں بھی یہ سب کچھ ہے، اور حرم نبی میں بھی یہ سب کچھ ہے، تو کیا اس کو صرف بدعت سمجھ کر اس کو اٹھا دیا جائے وہاں سے کہ یہ نیا کام ہے اور ہر نیا کام بدعت ہے؟ نہیں، وہاں سہولت ہے، لوگوں کو آرام سے ساری رات وہاں لوگ عبادت کرتے ہیں اور کمکمے جلتے ہیں اور وہ اللہ کی بات کرتے ہیں۔ ایسے ہی جو قرآن پاک، جو چھاپے کھانے کا جو قرآن پاک ہے، نئے سے نئے حسین سے حسین انداز میں قرآن پاک چھپ رہے ہیں، لٹریچر چھپ رہا ہے، تو کیا یہ بدعت ہے کہ یہ گمراہی ہے؟ پھر جتنے بھی میلاد کو بدعت کہنے والے بھی اور نہ کہنے والے بھی، سب جو درس نظامی پڑھا رہے ہیں، اہل سنت بھی اور جو اہل سنت نہیں ہے وہ بھی درس نظامی پڑھاتے ہیں، دینی تعلیم پڑھاتے ہیں، تو کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کرام کے دور میں، یا جنہیں وہ کہتے ہیں قرون ثلاثہ کے پہلے جو 3 ادوار ہیں، اس میں کوئی اسی ان سبجیکٹ کے ساتھ کوئی منطق ہو، فلسفہ ہو، ریاضی ہو، یہ ساری چیزیں، اور پھر تفسیر، اصول تفسیر، حدیث، اصول حدیث، اس طرح اس طریقے سے جیسے آج پڑھائی جاتی ہے ویسے پڑھائی جاتی تھی، تو پھر کیا کیجیے گا؟ یہ نیا کام ہو جائے گا۔ تو پھر علماء اہل سنت کی یہ تعریف ماننی پڑے گی کہ جو نیا کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پھیلانے میں، سمجھانے میں، سمجھنے میں، عمل کرنے میں ممد معاون ہو، تو وہ گمراہی والی بدعت نہیں ہے، بدعت سیاح نہیں ہے، اس کو بدعت حسنہ کہا جائے گا۔ تو اس لیے بہت ساری چیزیں ہماری زندگی میں ایسی ہیں کہ جن کو ہم نئے کام ہیں اور وہ ہمیں کرنے پڑتے ہیں۔ پہلے زمانے میں پیدل حج کرتے تھے یا اونٹوں پہ حج کرتے تھے، آج جو ہے آپ بائی بیٹھتے ہیں اور 2 گھنٹے میں جدہ جا اترتے ہیں پاکستان سے، تو اس کو کیا کہیے گا؟ یہ نیا کام ہے۔ اس میں ایک یہ بھی بہکاوا دیتے ہیں کہ نہیں، جو دین کے کام ہیں، دین میں نیا کام نہیں ہونا چاہیے، جو زندگی کے باقی کام ہے، کپڑے جیسے مرضی لے لو، سواریاں جیسی مرضی لے لو، یہ تو دنیاوی کام ہے نا۔ تو میں نے آپ سے کہا کہ کیا درس نظامی، تعلیم و تعلم، دین کا پڑھنا پڑھانا یہ دینی کام نہیں ہے؟ کہ تفسیریں لکھنا اور حدیث کی کلیکشن کرنا، یہ ساری باتیں کیا یہ دین کے کام نہیں ہے؟ یہ دینی کام ہے۔ پھر اولیاء ثلاثہ اربعہ کے جتنے ذکر اذکار ہیں، جتنے صوفیاء نے اپنے مریدوں کی اصلاح نفس کے لیے جو اوراد و وظائف انہیں دیے ہیں، سب دینی کی تو کام ہے۔ تو اس لیے اس کو میں اپنی بات مختصر کر دوں، ختم کر دوں یہیں پہ۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ نیا کام جو ہے، اب جس پہ میں آپ سے ہم کلام ہوں، آن لائن یہ درس ہم سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، اور نیت ہماری اللہ کے پاک کلام کو سمجھنا ہے۔ اب کوئی فتویٰ لگا دیں ہمارے اوپر، یہ تو بدعت ہے، تو یہ اپنے جس کو خود کریں اس کو جائز سمجھیں، اور جو دوسرا کرے تو اس کو ناجائز سمجھیں، کہ تمہاری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی۔ تو لوگوں کو اتنا جری نہیں ہونا چاہیے اور اپنے آپ سے فتوے جاری نہیں کرنے چاہیے۔ پھر فرمایا قرآن مبارک ہے، اس کی پیروی کرو، اور یہ قرآن کتاب ہے، ہم نے اتارا ہے اسے بابرکت، تو اس کی پیروی کرو اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔
پھر دین میں تفرقہ ڈالنے سے منع کیا گیا اور تفرقہ ڈالنے والوں کی مذمت کی گئی. یہاں میں کہوں گا کہ اختلاف رائے اور چیز ہے اور فرقہ بندی اور چیز ہے. یہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اور پرانے ہمارے جو اکابر علماء ہیں، کسی مسئلے پر جو ان کا اختلاف اگر ہوا ہے تو دیانتداری کے ساتھ جو قرآن حدیث کو انہوں نے سمجھا ہے اس میں انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے. اور یہی اختلاف امتی رحمہ، یہی سرکار نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میری امت کا اختلاف بھی رحمت ہے، کہ کسی موقع پر کسی کی فتوے پہ عمل کرنے میں سہولت ہو جائے گی، کسی پہ کسی دوسری رائے پہ عمل کرنے میں سہولت ہو جائے گی، لیکن فی زمانہ ہم نے اپنے فرقوں کو، اپنے جماعتوں کو، اپنے گروہوں کو اپنا مذہب اور دین کی سطح تک لے گئے ہیں. جیسے کفر اسلام کی جنگ ہے اس طرح لے گئے ہیں. اور اب تو یہ تفریق اتنی نیچے آ گئی ہے کہ اپنے استاد تک بات پہنچ گئی ہے کہ جب تک ہمارا استاد کہے بس اس کی بات کو ہم نے قرآن اور حدیث کا درجہ دے دیا ہے، اور جو دوسرے کا استاد کہے تو اس کو ہم نے کفر کا درجہ دے دیا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پہ اپنے رویوں پہ غور کرنا چاہیے، اور جو حق جو آپ سمجھتے ہیں اس پہ عمل لازم ہے. جس کو آپ نے حق سمجھا ہے، جو اپنے اساتذہ کبار سے آپ نے سیکھا ہے، اس پہ عمل سختی سے آپ کیجئے، مگر اس کو کفر اور اسلام کی جنگ بنا کر کے اپنے معاشرے میں تفریق نہ پیدا کیجیے. اور اب تو صرف یہی بات نہیں رکی ہے کہ دوسرے کو برا بھلا کہا جائے، بلکہ اب تو بزور شمشیر دوسرے جس کا نظریہ ہمارا نہیں ہے وہ قابل گردن زدری ٹھہرا ہے. اور یہ طالبان کے بعد سے یہ ایک بدعت ہے کہ اپنے سے اختلاف کرنے والوں کی گردن مار دینا اور اس کو زندہ رہنے کا حق اس سے چھین لینا. تو یہ بات صحیح نہیں ہے. تفرقہ کسی طرح بھی ہو قوم میں وہ مناسب نہیں ہے. اور ہمارے اندر جو گروہ بندیاں ہیں وہ صرف مذہبی آتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ مسجدیں اور مولوی اور علماء یہ تفریق کرتے ہیں اور انہوں نے تفرقہ بازی پھیلا رکھی ہے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ سیاسی جماعتیں جو روز آئے دن ایک دوسرے کے خلاف ہنگامہ آرائی کرتی ہیں اور توڑ پھوڑ کرتی ہیں، ایک حکومت میں ہوتا ہے اور دوسرا جو وہ دھرنے دیتا ہے، اور پھر دوسرا حکومت میں ہوتا ہے تو پہلا دھرنے دیتا ہے، اور وہ ان کو گالم گلوچ کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کو ہنگامہ کرتے ہیں، اور اسمبلیوں میں جو دست و گریباں ہو جاتے ہیں، جوتم پیزار ہوتی ہے. کیا یہ تفرقہ نہیں ہے؟ اور اپنا جو پارٹی سربراہ ہے وہ کچھ بھی کر جائے، جو پارٹی کا ورکر ہے اس نے ہر حال میں اپنے پارٹی کے سربراہ کو سپورٹ کرنا ہے. تو بھلے لوگوں صرف مسجد کو کیوں رگیدتے ہو، پھر کیوں اہل مسجد کو صرف برا بھلا کیوں کہتے ہو؟ یہ ہمارے اجتماعی رویے ہیں. ہمیں اجتماعی طور ہاں یہ ضرور ہے کیونکہ مذہب والے اور دین والے اور علماء اور مشائخ ان کا چونکہ کام لوگوں کو خیر کی دعوت دینا ہے، بھلائی کی دعوت دینا ہے، ان کے ہاں وہ آئیڈل ہیں. لوگ ان کو دیکھ کے اپنا قبلہ درست کرتے ہیں، لوگ ان کو دیکھ کے اپنی اصلاح کرتے ہیں. اس لیے میں علماء کرام سے اور مذہبی جماعتوں سے، مذہبی گروہوں سے، مذہبی کام کرنے والے کارکنان سے کہوں گا کہ آپ کو اپنے دلوں میں وسعتیں پیدا کرنی چاہیے. اور گروہ بندی اور تفرقہ بازی جو ہے، اس سے میرے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ اپنے عقیدے کو چھوڑ دیں. اپنے عقیدے پہ پختہ رہیں اور کسی دوسرے کے ساتھ سر پٹول سے اور دہشت گردی سے، قتل و غارت سے اور گالم گلوچ سے اس سے روکا جائے، بات آ جائے، اس کو اختیار بتا دیا جائے کہ تمہارا یہ طریقہ غلط ہے، تمہارا یہ نظریہ ٹھیک نہیں ہے، صحیح راستہ یہ ہے. مگر پھر اس کی بنیاد بنا کر لوگوں سے نفرت نہ کی جائے اور لوگوں کو قتل مقاتلے کی طرف نہ ابھارا جائے. تو یہ میں اس پہ بھی آپ کا ٹائم لیا کہ یہ ہمارا اجتماعی معاشرتی رویہ ہے جس سے ہمیں رکنے کی ضرورت ہے. پھر نیکی اور بدی کی جزا و سزا بتا دی گئی. پھر ہر شخص اپنے کیے کا ذمہ دار ہے، اور نہیں کماتا کوئی شخص کوئی چیز مگر وہ اسی کے ذمہ ہوتی ہے، اور نہ اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ. پھر اپنے رب کی طرف ہی تمہیں لوٹ کر جانا ہے، تو وہ بتائے گا تمہیں جس میں تم اختلاف کرتے تھے. وہاں پتہ چل جائے گا کہ کون حق پہ تھا اور کون باطل پہ تھا. پھر انسانوں کے تفاوت مرادف کی حکمت، اور وہی ہے جس نے بنایا تمہیں اپنا خلیفہ زمین میں اور بلند کیا تم میں سے بعض کو بعض پر درجوں میں، تاکہ آزمائے تمہیں اس چیز میں جو اس نے تمہیں عطا کیا ہے. بے شک آپ کا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے، اور بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. اب ایسا تو ہو نہیں سکتا تھا کہ سارے بادشاہ بن جاتے. کسی کو اس نے بادشاہ بنایا، کسی کو اس نے وزیر بنایا، کسی کو اس نے فقیر بنایا، کسی کو اس نے ماتحت بنایا، کسی کو اس نے عہدہ و اختیار و منصب دیا، اور کسی کو درجہ یوزاگر بنا دیا. اب اس میں حکمت یہ تھی کہ وہ ہمیں جانچ کرائے کہ جو چیز اس نے تمہیں عطا کی ہے
کیا تم اس کا شکر ادا کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ تم اس کو کیسے تم اس کو استعمال کرتے ہو؟ تو کل قیامت میں جس بادشاہ کا حساب بادشاہوں والا ہونا ہے اور فقیر کا حساب فقیروں والا ہونا ہے. اس لیے کسی دوسرے کے درجے کو دیکھ کر درجات میں بھی باہم چپکلش نہیں ہونی چاہیے. نہ بادشاہ کو چاہیے کہ وہ فقیر کو حقیر جانے اور نہ فقیر کو چاہیے کہ وہ بادشاہ کو قابل نفرین جانے. جس کو اللہ نے جہاں رکھا ہے جس مقام پہ رکھا ہے اس کو اسی پہ خوش ہونا چاہیے. صحابہ کرام میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا مزاج جو ہے وہ امارت کی طرف نہیں تھا, وہ زندگی کی آسائشوں کی طرف نہیں تھا. وہ بس ایک جوڑا پہننے میں اتفاق کرتے تھے اور اگر رات کا کھا لیں تو صبح کے لیے بچا کے رکھنے کے وہ جائز نہیں سمجھتے تھے. جبکہ اسی زمانے میں صحابہ کرام ایسے بھی تھے کہ جن کے پاس مال و دولت تھا, لیکن وہ کہتے تھے کہ میں غربت میں خوش ہوں. جناب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میں اس سال میں خوش ہوں, اگر میرا رب مجھے تنگی میں رکھے تو میں اسی پہ خوش ہوں. حضرت امام حسن قربان جائیں, آپ نے فرمایا کہ اللہ بھلا کرے جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا. میں یہ نہیں کہتا کہ میں تنگی پہ خوش ہوں, میرا رب اگر مجھے تنگ دستی میں رکھے تو میں اس پر خوش ہوں, اور میرا پروردگار اگر مجھے خوشحالی میں رکھے تو میں اس پر خوش ہوں. جو تفاوت مراتب ہے, جس مرتبے بھی اللہ نے ہمیں رکھا ہوا ہے, ہمیں اس اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے رہنا چاہیے اور اس کی تابعداری میں ہمیں زندگی گزارنی چاہیے. پھر فرمایا کہ روز قیامت اعمال کا تولنا حق ہے. جب روز قیامت ہوگا تو تمہارے اعمال تولیں گے. اس پر جو فرقہ معتزلہ تاریخ میں ہوا وہ تو ختم ہو گیا, مگر آج بھی لوگ ایسے موجود ہیں جو اس پہ ان کی فکر کو لے کے چلتے ہیں, اور وہ اپنے تئیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو طریقہ ٹھیک نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ تولیں گے کیسے تولا جائے گا, کیسے تولیں گے؟ یہ ممکن نہیں ہے کہ اعمال تو کوئی نظر آنے والی چیز نہیں ہے, یہ حجم نہیں رکھتی ہے, جگہ نہیں گھیرتی ہے, تو اعمال کو تولیں گے کیسے؟ تو اس پہ علماء تفسیر نے جدید مفسرین نے یہ سمجھایا ہے کہ جس طرح آج انسان نے بخار کو ماپنے, درجہ حرارت ماپنے کے لیے تھرمامیٹر ایجاد کر لیا ہے, اس نے ایک پیمانہ بنا لیا ہے کہ باڈی کے اندر حرارت کتنی ہے اس کو ماپ رہے ہیں. پھر بیرو میٹر ہے, ہواؤں کا دباؤ کتنا ہے, پانی میں سمندروں میں دباؤ کتنا ہے. تو ہر شے کو ماپنے کا ایک آلہ جب انسان نے خود بنا لیا ہے تو کیا اللہ کریم کے لیے یہ مشکل ہوگا کہ اس کے ہاں ایسا پیمانہ ہو جس سے وہ ہمارے اعمال کو تولے؟ مگر ہم ایمان رکھتے ہیں, جب قرآن نے فرمایا ہے کہ میزان حق ہے, وزن کرنا حق ہے, اور سرکار کی حدیث میں آتا ہے کہ اس دن میزان رکھی جائے گی, اس کے پلڑے ہوں گے, اس میں تمہارے اعمال تولیں گے, تمہیں تولا جائے گا, تو ہمارا ایمان ہے آمنا وصدقنا, قرآن حق ہے, قرآن سچ ہے, صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں اور وہ سچ ہیں, اور رب کا وعدہ سچا ہے. جب رب نے کہہ دیا کہ تمہارے اعمال تولیں گے تو ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے اور رب سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ کل قیامت کو ہمارے نیکیوں کا پلڑا بھاری کرنا, اور ہمیں دنیا میں ہمیں نیک کاموں کی توفیق عطا فرما, اور ہمیں برے کاموں سے بچائے رکھ, تاکہ حشر میں جب ہمارے نامہ اعمال تولے تو ہماری نیکیاں زیادہ ہوں, ہمارے گناہ کم ہوں. پھر فرمایا لباس پردے اور زینت کا باعث ہے, اور لباس تقوی سب سے بہتر ہے. سو آتکم ریشا, اے اولاد آدم بے شک اتارا ہم نے تم پر لباس جو ڈھانپتا ہے تمہاری شرمگاہوں کو, اور باعث زینت ہے, اور پرہیزگاری کا لباس وہ سب سے بہتر ہے, یہ اللہ کی نشانیوں سے ہے تاکہ وہ نصیحت قبول کریں. تو ایسے ہی یہ لباس جو ہے یہ ہماری ضرورت بھی پوری کرتا ہے, ہمیں ڈھانپتا بھی ہے, ہمیں سردی گرمی سے بچاتا بھی ہے, اور ہمارے لیے ایک حسن کا, آرائش کا, تحسین کا باعث بھی بنتا ہے. لیکن قرآن نے کہا کہ یہ ساری چیزیں اچھی ہیں, مگر جو تقویٰ کا لباس ہے نا وہ تمہارے ظاہری لباس سے کہیں اچھا ہے, تمہارے ظاہری لباس سے وہ کہیں اچھا ہے. اور پھر میں میانہ روی اختیار کرو اور قلبی توجہ اور اخلاص نیت کے ساتھ عبادت کرو. میانہ روی ہر کام میں, یہ امت وسطیٰ ہے اور ہمارا دین میانہ روی کو پسند کرتا ہے, اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں میانہ روی کی تلقین کی ہے, اور قرآن پاک بھی یہی فرما رہا ہے. آپ فرمائیے حکم دیا میرے رب نے عدل و انصاف کا, اور سیدھا کرو اپنے چہرے قبلہ کی طرف ہر نماز کے وقت, اور عبادت کرو اس کی اس حال میں کہ تم خالص کرنے والے ہو اس کے لیے عبادت کو.
یہ پوری توجہ سے انہماک کے ساتھ اپنے آپ کو پروردگار کی بارگاہ میں حاضر کرتے ہوئے اس کے ساتھ اپنا ایک قلبی رشتہ، قلبی تعلق مضبوط کرتے ہوئے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس کو پکارا جائے اور اس کی بارگاہ میں حاضر جائے. پھر فرمایا صاف ستھرے ہو کر نماز پڑھا کرو. اے اولاد آدم، پہن لیا کرو اپنے لباس ہر نماز کے وقت، اور کھاؤ پیو اور فضول خرچی نہ کرو. یہاں پہ نماز کے وقت بھی ہے. حضور پیر کرم شاہ صاحب علیہ الرحمہ نے لکھا کہ یہ جو ہے عند کل مسجد کا معنی یہ ظرف زمان بھی ہے اور ظرف مکان بھی ہے، یعنی نماز کا وقت بھی اور نماز کی جگہ بھی. اگر تم نماز کے وقت میں نماز میں داخل ہونا چاہو یا نماز کی جگہ مسجد میں جانا چاہو تو اپنے آپ کو بنا سنوار کے جاؤ، اچھے کپڑے پہن کے جاؤ. کئی موقع پر میں جمعہ کے اجتماعات میں اپنے ساتھیوں سے عرض کر چکا اور پھر بارے دیگر عرض کروں گا کہ جب ہم نے کسی انسان سے ملنا ہوتا ہے، کسی انسان سے جب ہم ملتے ہیں اس وقت ہماری حالت کیا ہوتی ہے. کسی ایم این اے سے، کسی ایم پی اے سے، کسی وزیر مشیر سے، یہاں پہ امریکہ میں کانگریس مین سے کسی سرکاری دفتر میں جانا ہو تو ہم بڑے بن سنور کے جاتے ہیں، اپنی ٹائی دیکھیں گے، اپنا کوٹ دیکھیں گے، اپنا جوتا دیکھیں گے. مگر یارو، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، نماز تو اس کی بارگاہ میں حاضری کا موقع ہوتا ہے. اس میں سلیپر سوٹ میں لوگ چلے آتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، اور وہ واکنگ کا جاگنگ کا جو لباس ہے اس کو پہنے ہوئے آ جاتے ہیں. تو مجھے بڑا تشویش ہوتی ہے، اور میں اپنے ساتھیوں سے، دوستوں سے کہتا ہوں مسجد میں جو ہمارے پاس آتے ہیں کہ جب مسجد میں آؤ ایک جوڑا الگ سے رکھ لو. اور ہمارے بزرگ ایسے کرتے تھے کہ جمعہ کے اجتماع کے لیے وہ ایک جبہ الگ سے خوبصورت صاف ستھرا رکھتے تھے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے تو اعلیٰ سے اعلیٰ لباس پہن کر ہم نے جانا ہے. تو یہ بناؤ سنگار اللہ کے لیے اگر ہو تو اللہ اس کو پسند کرتا ہے. اور میں اپنی بات کو سمیٹوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پہ آپ گھر سے کوئی باہر آپ کو ملنے کے لیے حاضر ہوا اور آپ اس کو ملنے کے لیے جانے لگے تو آپ نے اپنے امامہ مبارک کو ٹھیک کیا، اور امامہ مبارک کو ٹھیک کرنے کے بعد ساتھ آپ نے اپنی ریش مبارک کو، بالوں مبارک جو تھے ان کو ٹھیک کیا. تو سیدہ عائشہ پاک نے رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ بھی اس طرح بنتے اور سنورتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، جب کوئی اپنے بھائی سے ملنے جائے تو اس کو ایسے ہی کرنا چاہیے. پھر آپ نے فرمایا کہ بے شک اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، اللہ خود حسین ہے، وہ حسن کو پسند کرتا ہے. تو صاف ستھرا ہونا، پاکیزہ ہونا، اپنے ظاہر کو سنوارنا اور اس کے ساتھ باطن کو بھی سنوارنا، یہ قرآن پاک کی تعلیمات میں سے ہے. پھر رسولوں کی دعوت سن کر تقوی اختیار کرنے والے اور اس کے لیے ان کا حکم دیا گیا، اور اہل ایمان کی جزا، اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے. ہمارا قانون یہ ہے کہ ہم تکلیف نہیں دیتے کسی کو، مگر جتنی اس کی طاقت ہے. وہ جنتی ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور ہم نکال لیں گے جو کچھ ان کے سینوں میں کینہ ہے. یہ میں نے کل بھی عرض کیا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دو مخالف ہوں گے، وہ دونوں جنت میں چلے جائیں گے، اور وہاں جو یہاں پہ غل ہے سینے میں، وہ وہاں اللہ تبارک اس کو نکال دے گا. تو میں کہتا ہوں بھلے لوگوں، جب اللہ نے وہاں ہمارے سینوں سے غل کو نکال دینا ہے تو آؤ یہیں سے اپنے سینوں سے کینے نکال لیں، یہیں سے اپنے سینوں کو کینوں سے پاک کر لیں. کسی کے ساتھ آپ ملیں نہ ملیں، کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ زبردستی جس سے مزاج ملتا ہے نہیں ملتا ہے تو ہر وقت اس کے گھر جائیں یا ملیں. نہیں، اس کا معنی یہ کہ دل میں کسی کے خلاف نفرت نہ ہو، دل میں بغض نہ ہو، کسی کے خلاف کینہ نہ ہو کسی کے خلاف. جب ملیں حشاش بشاش ہو کے ملیں، دعا دیں، وہ آپ کو دعا دے، آپ اس کو دعا دیں. بس یہ جو ہے، تو جب قیامت میں یہ غل نکل جانے ہیں سینوں سے تو آج ہی سینوں کو پاک کر لینا چاہیے. پھر میں اپنے رب کو خشوع اور خضوع سے گڑ گڑاتے ہوئے پکارو. رب کی بارگاہ میں جو دعائیں کی جائیں تو اس کا آداب یہ ہے کہ الہا و زاری کے ساتھ پروردگار کو پکارا جائے اور اس کو مخاطب کیا جائے اور یقین کے ساتھ اس کو پکارا جائے. بے شک وہ اس کو سنتا ہے ہماری بات کو، اور وہ اس کی ہمیں اس کو اس یقین کے ساتھ پکارنا چاہیے، جیسے کہ اگلی بات دعا مانگو اس سے ڈرتے ہوئے اور امید کرتے ہوئے کہ بے شک وہ تمہاری دعا کو سن بھی رہا ہے اور تمہیں وہ عطا بھی فرمائے گا. اور جب اس یقین کے ساتھ کہا کہ اللہ بندوں کو ان کے گمانوں کے مطابق ان سے معاملہ کرتا ہے، جو ہم گمان کریں گے اس کے بارے میں ویسے ہی اس سے معاملہ. اگر مایوسی کی حالت میں دعا کر رہے ہیں، پتہ نہیں وہ سنے گا نہیں سنے گا، پتہ نہیں میرا مسئلہ حل ہوگا نہیں ہوگا، نہیں بھائی، یقین رکھو، امید رکھو اپنے پروردگار سے کہ میرا پروردگار جو ہے
وہ اس نے مجھے نوازنا ہے، اور گریہ زاری بھی ہو، عاجزی بھی ہو، انکساری بھی ہو، اور یقین بھی ہو، اور امید بھی ہو پروردگار سے، تو ایسی دعا جو ہے وہ پھر انشاءاللہ وہ قبول ہونے والی ہے۔ میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں، یہ پہلا پورشن جو اس کا پورا ہوا کہ جو کرنے کے کام تھے، اب جو کام نہ کرنے کے ہیں، جن سے منع کیا گیا ہے، وہ پہلا یہ ہے، اور ترک کر دو ظاہری گناہ کو، چھپے ہوئے کو، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور چھوڑ دو ظاہری گناہ کو بھی اور چھپے ہوئے گناہ کو بھی۔ تو اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کیا ہے، تو آپ نے نواس بن سمان کی حدیث ہے، روایت ہے صحیح مسلم کی، فرمایا کہ بر جو ہے وہ اچھے اخلاق کا نام ہے، اور گناہ جو ہے وہ ہے جو تیرے دل میں چبھے۔ یہ ہر بندہ استفت قلب، اپنے قلب کو اپنے دل سے پوچھو کہ تمہارا دل گواہی دے گا۔ ہر انسان کے اندر جو بیٹھے ہوئے گواہ ہے نا، بڑا سچا گواہ ہے۔ ہم دھوکہ دہی کریں تو الگ بات ہے، ہم خود اپنے آپ کو جان بوجھ کر فریب میں رکھے تو یہ الگ بات ہے، ورنہ ہمارے اندر کا مفتی ہمیں بتا دیتا ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں یا ہم ثواب کا کام کر رہے ہیں۔ جو ظاہر کے گناہ ہیں وہ اعلانیہ گناہ ہیں، اور جو باطن کے گناہ ہیں وہ چھپے ہوئے گناہ ہیں۔ اور بعض علماء نے لکھا کہ نہیں، ظاہر کے گناہ سے معنی یہ ہے کہ ظاہری اعضاء سے جو گناہ کیے جاتے ہیں، اور باطن کے گناہ کا معنی یہ ہے کہ جو دل سے گناہ کیے جاتے ہیں۔ اب دل کے گناہ کون سے ہیں؟ حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، بدگمانی ہے، یہ سارے باتیں، جو تکبر ہے، یہ تو ان دونوں سے رب نے فرمایا کہ تم ظاہر کے گناہ بھی چھوڑ دو اور تم باطن کے گناہ بھی چھوڑ دو۔ اور پھر کہا مت کھاؤ اس جانور سے کہ نہیں لیا گیا اللہ کا نام اس پر، اس کا کھانا نافرمانی ہے۔ پھر فضول خرچی سے منع کر دیا گیا، اتباع شیطان سے منع کر دیا گیا، اور پھر فرمایا گیا کہ رب کی نشانیوں کو جھٹلانے والوں کی سزا بتا دی گئی۔ پھر قوم لوط کے غیر فطری عمل کی سزا بتا دی گئی، جو اس لیسبین اور گیز کا جو طوفان مچا ہوا ہے، اور بات کرنا مشکل ہے۔ لوگوں نے حکومتوں نے قانون بنا لیے ہیں، اس کے خلاف بات کرو گے تو تمہیں جیل میں ڈال دیں گے، اور مذہبی رہنما ایسے آ گئے ہیں، چرچوں کے پادری ایسے آ گئے ہیں، اور اب مجھے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف رکھے کہ یہاں ایسے واشنگٹن ڈی سی میں مجھے کسی نے بتایا کہ ایسے سوڈو امام ایسے آ گئے ہیں کہ جنہوں نے یہ فتوے دے دیے ہیں کہ یہ انسانی ہیومن رائٹس کی بات ہے، اس پہ کوئی ہم قرآن، رب سچا ہے، رب کا کلام سچا ہے، رب کے حبیب سچے ہیں۔ جب رب نے کہہ دیا کہ یہ غیر فطری جو کام ہے یہ غلط ہے، پھر لیسبین اور گیز کے جتنے بھی رائٹس ہیں ہمیں پھانسی میں تم چڑھا دو، پھر بھی ہم کہیں گے کہ یہ غلط ہے۔ ہم اللہ اور اللہ کے حکم کو جھٹلا نہیں سکتے ہیں، یہی ہمارے لیے صحیح ہے۔ پھر راستوں میں بیٹھنے سے منع کر دیا گیا، زمین میں فساد کرنے سے منع کر دیا گیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب خیانت بڑھتی ہے تو دشمن کا روب طاری جاتا ہے، جب بدکاری بڑھتی ہے جس معاشرے میں، وہاں موت عام ہو جاتی ہے، جہاں ناپ تول میں کمی ہوتی ہے وہاں رزق میں کمی آ جاتی ہے، جہاں انصاف کم ہوتا ہے وہاں خون ریزی، قتل و غارت ہوتی ہے، اور جب عہد توڑے جاتے ہیں تو دشمن مسلط ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔